बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। उसके बाद से भारतीय रद्द अमल का इंतज़ार था, जो कि ऑफिशियली आज दिया गया फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि ये सज़ा मज़ाक़ खेज़ है। उनके मुताबिक इस सज़ा में ड्यू प्रोसेस को नहीं अडॉप्ट किया गया, और ये भी कि भारत हर सतह तक जाएगा कुलभूषण यादव को डेथ रो से हटाने के लिए। किस तरह का इम्पैक्ट हो सकता है बायलैटरल टाइज के ऊपर, क्योंकि धमकी भारत की तरफ से दी गई है। क्या पाकिस्तान को इसकी फिक्र है या नहीं? क्या हम डिटर्ड हुए हैं इस चीज़ से या नहीं? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, रद्द अमल दिया है सुषमा स्वराज की बातों में, और जिस पर उन्होंने कहा है कि ये प्री मेडिटेटेड मर्डर नहीं है। प्री मेडिटेटेड मर्डर वो है जो इंडिया कश्मीर के अंदर कर रहा है और बहुत से मकामात के ऊपर कर रहा है। प्री मेडिटेटेड टेररिज्म वो है जो कुलभूषण यादव पाकिस्तान के अंदर प्लान कर रहा था। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो कि ऑलरेडी कशीदा हैं, क्या उसमें एक नया डिप आने वाला है? किस तरह का इम्पैक्ट कर सकता है, किस तरह का एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है दोनों मुल्कों ममालिक के ताल्लुकात के ऊपर, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान की तरफ से रिस्ट्रेंट शो की गई हो, और उस वक्त भी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और उसके अलावा अमेरिका से भी दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री और हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रेंट बारहा शो की गई है। भारत की तरफ से जो धमकी दी गई है, इसका पाकिस्तान किस हद तक मौसर जवाब दे सकता है डिप्लोमेटिकली, और भारत इस मसले को किस हद तक आगे बढ़ा सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। आगे चलकर ये भी कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, या अगर कहा जाए इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हालात कशीदा हो गए हैं एक दफ़ा फिर। साबिक वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि पाकिस्तान से भी इस हवाले से बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी इस मामले के अंदर होल्डर है। क्या ये पाकिस्तान को इम्प्रेस कर रही है? क्या वाकई हमें मरूब होना चाहिए? इस तरह की बातों से ज़रा हिस्टोरिकली भी इसका जायज़ा लेंगे। और क्या भारतीय सरकार फाइनली हुर्रियत लीडर से बात करेगी या नहीं, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आसिफ जरदारी साहब के दोस्तों को पिकअप किया गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ पर हैं वो। हुकूमत सिंध ये कहती है पुलिस को कुछ मालूम नहीं। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि अदालत के सामने लाया जाए और ड्यू प्रोसेस के ज़रिए उनको सज़ा दी जाए अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सेठी साहब, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक रिपोर्ट हम उससे आगाज़ करते हैं। रिपोर्ट पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं। भारतीय रॉ एजेंट कुलभूषण यादव को सजाए मौत का ऐलान होते ही भारत सरकार तिलमिला उठी है। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने भारतीय पार्लियामान में पॉलिसी बयान देते हुए कहा कि पाक भारत ताल्लुकात के लिए कुलभूषण की सजा नुकसानदेह होगी। I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. उधर पाकिस्तानी वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ का सेनेट में बयान देते हुए कहना था कि भारतीय एजेंट के खिलाफ तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद मुकदमा चलाया गया। We have followed all the rules and regulations and laws of the land. हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसमें जो कानून और कायदे के मुताबिक ना हो। सवाल यह है कि भारतीय वजीर खारजा की धमकी कितनी अहमियत रखती है। सवाल ये भी ज़ेरे गौर है कि पहले ही से कशीदा पाक भारत ताल्लुकात मजीद कितने ख़राब हो सकते हैं। सेठी साहब, here we go, we have got an official statement from the Indian side. अगर इसको यहाँ से शुरू किया जाए कि क्या हो सकता है, आज कहा गया है सुषमा स्वराज साहिबा की तरफ से कि एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर, बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। जो हालात हैं उनमें क्या और एडवर्स हो सकता है? सही कह रहे हो, और क्या हो सकता है? इससे बुरे हालात तो काफ़ी अरसे से नहीं हुए। जब से मोदी सरकार आई है हालात डिटेरियोरेट ही होते जा रहे हैं, और इसके बावजूद कि मियां नवाज शरीफ साहब ने हर किस्म की कोशिश की है कि पीस स्मोक द पीस पाइप, मगर नरेंद्र मोदी और उनके जो हिंदू हार्डलाइनर्स हैं, दे आर डेड सेट ऑन क्रिएटिंग डिफ़िकल्टीज़। और ये एक पॉलिसी के तहत सब कुछ हो रहा है वहाँ। तो ये कहना कि जी हालात और ख़राब हो जाएंगे, ये फजूल सी धमकी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है इसकी। अलबत्ता ये ज़रूर देखना है आपने कि हिंदुस्तान कर क्या सकता है। हाँ, ये ऑप्शन है, कर क्या सकता है। देखिए, हिंदुस्तान ने वो जाली
اسٹریٹجک سٹرائکس بھی کی تھی. کیا اسے اسٹریٹجک سٹرائکس کا سرجیکل سٹرائکس کا جس کا آج تک کسی کو مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ سرجری کہاں سے ہوئی, کس کینسر کو نکالا اور کیا کیا. تو مطلب اس قسم کے ڈرامے ہندوستان کی حکومت کر سکتی ہے, مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی سیکرٹری لیول ٹاکس یا اس قسم کی چیز ایجنڈا پہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے کہ دے آر ریڈی ٹو میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. پاکستان نے خیر مقدم کیا تھا مگر انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا, اور ہمیشہ وہ ریجیکٹ کرتا ہے اس قسم کی ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور جس قسم کی وہ ہارڈ لائن کشمیر میں لے رہے ہیں, اس سے زیادہ کیا ہارڈ لائن لیں گے. ہر روز تو بندے مار رہے ہیں وہاں وہ, اور ایک نئی جنریشن وہاں پیدا ہو گئی ہے جو کہ دباؤ میں نہیں آتی, اور وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ جانیں دے رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ اس قسم کی سچویشن ہے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کہ اس قسم کی جو دھمکی ہے اٹس ایمٹی, اس میں کوئی جان نہیں ہے اس دھمکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے جو رسپانس کرنا ہے وہ نہ ہی اکراس دا بارڈر سرجیکل سٹرائکس ہوں گی, نہ ہی کوئی اور اس قسم کی چیز ہوگی. وہ کریں گے کیا جو انہوں نے کر لیا ہے. وہ 6 ماہ سے اس کی تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے آپ کا ایک آرمی کا افسر جو ہے اس کو اغوا کر لیا ہے. وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یادیو کو ایران سے اغوا کیا تھا اور پھر پاکستان میں لے آئے اور پھر یہاں لا کے اور پھر آپ نے یہ پورا ڈرامہ کیا. یہ ان کا الزام ہے کہ آپ نے ڈرامہ کیا, اور ان کے کہنے میں وہ ثبوت یہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یادیو کے پاس اس کا اپنا انڈین پاسپورٹ تھا اور وہ انڈین پاسپورٹ لے کے پاکستان پھر رہا تھا, اگر وہ جو کہ جعلی نام پہ بنا ہوا. ہاں مگر ہے تو انڈین پاسپورٹ, اور وہ کہ اگر ایسے ہوتا تو کیوں اپنا پاسپورٹ لے کے آتا. تو مطلب ہے کہ تو وہ آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. اور اب ایک پاکستان کا ریٹائرڈ آرمی افسر جو ہے وہ پکی بات ہے وہ اغوا ہو گیا وہاں نیپال میں, اس کو ٹریپ کیا گیا اس کو اور وہ لے گئے پکڑ کے. وہ اسی طریقے سے انڈیا بھی خبر یہی بریک کرے گا کہ کرنل لبیب جو ہے وہ جاسوس ہے, اس کے پاس یہ اس کا پاسورڈ بھی ہے اور یہ ہے آرمی افسر رہا ہے اور سرونگ ہے, یہ ریٹائرڈ ہے جو بھی ہے. اور کیونکہ انڈیا تو اس کے بارے میں یادیو کے بارے میں کہتا تھا کہ ریٹائرڈ ہے, تو آپ بھی یہ کہتے ہیں یہ جو افسر جو غائب ہو گیا ہے, ڈسپیئر ہو گیا ہے نیپال میں, وہ سرونگ نہیں ہے, ریٹائرڈ ہے. تو بالکل ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کہتے ہیں نا, اس قسم کی کہانی بنائی جائے گی وہاں. اور اس کے بعد وہ بھی سمری ملٹری کو جو آپ نے کیا وہ بھی وہی کر دیں گے, اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ بھی ڈیتھ رو میں اور یہ بھی ڈیتھ رو میں. تو یہ دس از واٹ یو کین ایکسپیکٹ. اچھا, یہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے تو بات کی نا کہ ریلیٹ کیا اس واقعے سے جس کو ہم نے کل ڈسکس کیا, کرنل ریٹائرڈ حبیب صاحب کی جو ابڈکشن ہوئی ہے نیپال سے. ایک سوال جو کہ ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا جھکاؤ, یا اگر کہا جائے ان شارٹ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے اور زیادہ ہے. اس معاملے کو لے کر, کلبھوشن کا معاملے کو لے کر, کیا بھارت اس کو انٹرنیشنلائز بھی کر سکتا ہے, شور شرابہ ڈال سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں قانون کی پاسداری نہیں کی گئی, قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ نہیں, دیکھیے انٹرنیشنلائز تو آپ نے کیا ہے نا, آپ نے تو یادیو کی فائل UN میں بھی بھیجی ہوئی ہے, ہم نے تو بھیج دی, آپ نے انڈیا کو بھی دی ہے اور دنیا کو بھی بتایا کہ یہ دیکھیں یہ ہے. آپ نے تو بہت کچھ کیا ہے نا, بلکہ ان کا کیس مختلف ہوگا نا, وہ آپ نے تو آلریڈی انٹرنیشنلائز کر چکے ہیں نا اس کو. تو انڈیا اس کو اور کیا انٹرنیشنلائز کرے گا. انڈیا کی پوزیشن اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جاسوس ہے. اب اس کے 2 پہلو ہیں. جاسوس تو یہ تھا, ایران میں کور دو پاسپورٹس لے کے پھر رہا تھا, تو وہیں سے یہ سمجھ آ گئی کہ جاسوس تھا, کوئی بزنس مین تو تھا نہیں. بارڈر ایریا میں تھا, کونسلیٹ کے ساتھ کوئی تعلق تھا. اگر آپ نے افواہ بھی کیا ہے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں نہیں تھا اور یہ افواہ آپ نے کیا ہے, تو کوئی وجہ تھی نا آپ نے افواہ کیا. یہ ہی واز دی گو بٹوین اور دا کانٹیکٹ پرسن فار ویریس انسرجنٹ گروپس وغیرہ, اور کسی نے انفارمیشن دی ہوگی تو آپ نے آپریشن کیا ہوگا, اس کو لیور کیا ہوگا. کوئی ٹپ آف تو ہوگا. ہاں, یہ نہیں کہ آپ کے لوگ وہاں جا کے اس کو پکڑ کے لائے, اس کو لیور کیا ہوگا ان سائڈ پاکستان, ادھر آؤ کہ یہ دینا ہے وہ دینا, اور پھر آپ نے اس کو نیب کر لیا. تو یہ ایک سٹنگ آپریشن سمجھیں تو انہوں نے کامیاب ہو گئے, بٹ ہی از اے اسپائی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اچھا, یہ جو صاحب جن کو لے کے گئے ہیں انڈینس نے, جنہوں نے انٹریپ کیا ہے, ان کے بارے میں سوال کویسچن مارک ہے. اگر تو یہ 3 سال پہلے ریٹائرڈ تھے اور یہ ہماری حکومت یہ ڈیمونسٹریٹ کر سکتی ہے کہ یہ لاہور شہر میں تھے
یا فیصل آباد یا فیصل آباد میں تھے، اور اس جہاز پہ، اس فلائٹ پہ وہ وہاں گئے. یہ چیزیں ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی. اس کمپنی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اس ویب سائٹ کے اوپر ان کو کے ذریعے ان کو انٹریپ کیا گیا، جو ویب سائٹ اب ڈیڈ ہونے جا رہی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے. مطلب یہ ایویڈنس اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر تو یہ آپ پروف کر لیں گے کہ ان کو انڈیا نے انٹریپ کیا ہے ایک انوسنٹ افسر کو. بالکل صحیح. ٹٹ فر ٹیٹ کے لیے. مگر اگر آپ یہ ایویڈنس نہیں دے سکتے تو پھر یہ آپ کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آئے گا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کون تھے، کیا تھے، اور انڈیا جو الزام آپ پہ لگائے گا ان کو ریجیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ اسی صورت میں ریجیکٹ ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کیس اسٹرانگ ہو کہ یہ ریٹائرڈ تھے، ان کا کسی ایجنسی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اور وہ یہ اس قسم کا کام کر رہے تھے. اس فلائٹ پہ وہ گئے، دوحہ گئے، جہاں بھی گئے وہاں سے یہ کنیکٹنگ فلائٹ لی، تو اس سے یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ ہی واز ناٹ بیسڈ ان نیپال، اور یہ کسی خفیہ طریقے سے یہ نہیں گئے، اور یہ اس لیے therefore he was not a spy. بیوقوف ہو سکتا ہے، جو بھی ہے، ایک ملازمت کے یا ایمبیشیس ہو سکتا ہے، جو بھی ہے، مگر یہ he was not a spy. تو یہ آپ کے کیس میں، انڈیا کے کیس میں یہ فرق ہے. therefore it's very important to establish timelines and evidence کہ he was not a spy. جب یہ فارن آفس سے یا کنسرن ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ اس ایویڈنس کو پریزرو کیا جا چکا ہے، کہ ان کی ویڈیو فوٹیجز اور جو جہاں سے وہ گزر رہے ہیں، ظاہری بات ہے امیگریشن کاؤنٹر سے یہاں سے گزر کے گئے، قطر میں لینڈ کیا ہوگا، وہ ساری ریلیونٹ اتھارٹی سے اگر ایسی چیز ہے تو آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے. بہت اسٹرانگ. انڈیا کا کیس یادیو کے بارے میں بہت ویک ہے، اسی لیے کچھ عرصہ جب سے یہ گرفتار ہوا اور اس کی انٹروگیشنز ہو رہی تھی، انڈین فارن آفس اور انڈیا کے میڈیا چپ تھا. ان کو پتہ نہیں تھا جواب کیا دینا ہے، اور ان کی کہانی کے اندر بھی جو انہوں نے کور سٹوری بنائی تھی اس میں بھی تبدیلی آتی جاتی تھی. کبھی ایک پاسپورٹ تھا، کبھی دو تھے، کبھی ریٹائرڈ تھا، کبھی سرونگ تھا، کبھی ایران میں تھا، کبھی نہیں تھا. مطلب آج تک یہ ایکسپلین نہیں کر سکا انڈیا کہ وہ ایران میں بارڈر ایریا میں کیا کر رہا تھا دو پاسپورٹس لے کے. اچھا، تو مطلب ہے، اور پھر یہ جو خود جو انڈین ایکسپریس میں یا ہندو میں جو ان کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے کہ جناب ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیا پاسپورٹ لیا، اس میں ایک مسلمان نام سے لیا، وہ تو خود انڈین میڈیا تسلیم کرتا ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے، اس کو یہ انفیکٹ یہ پروف اس ڈاؤٹ کو تو سرٹیفائی کر دیتا ہے کہ ایک انڈین نیشنل جس کو وہ اب بھارتی سرکار بھوشن یادو بلا رہی ہے، وہ ایک مسلم لیگ کا فیک پاسپورٹ لے کر کیا کر رہا تھا. اور ایران کے اندر انڈین پاسپورٹ جس سے اس کا دوسرا نام ہے، یہ انڈین پاسپورٹ جو ہے اسے مسلمان نام ہے اس کا نا. تو مطلب ہے کہ اس قسم کی باتیں ہیں. تو اس کا کیس تو بالکل ہی فرق ہے. اب کرنل حبیب کا کیا کیس بنتا ہے وہ وی ڈونٹ نو رائٹ ناؤ. بٹ میرا اپنا جو اسیسمنٹ ہے کہ کرنل حبیب کو انٹریپ کیا گیا. از ناٹ این ISI ایجنٹ اینڈ ہی واز ناٹ اسپائنگ فار پاکستان ان نیپال اگینسٹ انڈیا. یہ میری اسیسمنٹ ہے. یہ آگے جا کے ہمیں پتہ لگے ہم کیسا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. مگر اب سوال یہ ہے کہ انڈیا نے تو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا انٹرنیشنلائز نہیں کرے گا. انڈیا کو پتہ ہے اس کا کیس ویک ہے اگینسٹ پاکستان، مگر وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے نا بائی لیٹرل اس کو سامنے رکھے گا. اور اس لیے انڈیا نے آلریڈی کونسلر ایکسیس ٹو یادیو مانگ لی ہے. اس کی بڑی کلیئر کٹ ہے کہ انڈیا کی پالیسی کیا ہوگی. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ یادیو کی جو سزا ہے اس کو چیلنج کریں گے ان دا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. یہ کلیئر کٹ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو کونسلر ایکسیس دیں گے کہ نہیں دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے، ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سیٹھی صاحب، یہاں جو ویو ہے وہ یہ ہے، دو باتیں جو بھی آپ نے کہا اس میں ویو یہ ہے. ایک تو یہ کہ جی یہ تو اسپائی ہے، کوئی ڈپلومیٹ تو ہے نہیں کہ اسے یا کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، نہ کوئی عام سٹیزن ہے. ہمارے کاغذوں میں تو وہ اسپائی ہے، تو نو کاؤنسلر ایکسیس. دوسری بات یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا رولز جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس میں جو طریقہ کار ہے اس میں کورٹ کے اندر نہیں جا سکتے. آپ آرمی کورٹ آف اپیل میں جاتے ہیں، ایک مرسی، اس کے بعد آپ مرسی پٹیشن کرتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو، یا پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مرسی پٹیشن ہے. دیٹس اٹ. تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہے کونسلر ایکسیس تو ضروری ہوگا نا اگر پٹیشن بھی دینی ہے ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. اب ان کو ایک وکیل تو دیا ہے نا پاکستان کی فوج نے. ہی ہیز دا رائٹ ٹو آسک فار اینی ادر وکیل. ضروری تو نہیں ہے کہ جو وکیل آپ اپیل فائل اگر اور انڈیا کا یہی موقف ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں ٹو میٹ ہم، ہم پے کریں گے اس کے لیے ٹو گیٹ اے وکیل فار ہم. ہی از این انڈین سٹیزن. وی ڈینائی ہی از اے اسپائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن، بٹ میں ایک پریڈکشن کرتا ہوں. اچھا، میری پریڈکشن یہ ہے اس کو کونسلر ایکسیس مل جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے سیٹھی صاحب. یہ ایک اسپائی ہے اور اس کو کاؤنسلر ایکسیس مل جائے گا. یہ انفیکٹ یہ اسپائی بھی نہیں ہے، اس کی جو خلاف ایویڈنس موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عنقریب
شاید شیئر بھی کیا جائے وہ اس سے زیادہ ہے, اسپائنگ سے بہت آگے ہے. میرا خیال ہے کاؤنسلر ایکسیس مل جائے گا. آئی مینٹین مائی پوزیشن. اور میرا خیال ہے اس کی اپیل بھی جائے گی. تو دی آرمی کورٹ اپیل کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا مطلب قسم کی سٹے چلے گی. یعنی کہ اسٹے آن دی ایگزیکیوشن, یعنی کہ اسٹے on the execution. My sense is he will not be executed immediately. He will be given consular access. Or my sense is that اس کی جو اپیل ہے, whether in a court of law or before the president, I don't know the law in this case, but اگر آپ کہتے ہیں تو یہی ہے جو میں نے مگر سپریم کورٹ پہ تو پھر بھی ہر چیز جا سکتی ہے. And my sense is that یہ ڈیتھ سینٹنس پہ بیٹھے رہیں گے. And then maybe one day 10 years later or 15 years later swap ہو جائے گا for Colonel Habib. For Colonel Habib. Or maybe earlier or maybe later. بہت بڑی بات ہے سیٹھی صاحب. بس میں نے کہہ دیا. کہہ تو آپ نے دیا ہے, میرے لیے سنک کرنا تھوڑا مشکل. سنک کرنا مشکل ہے یار. اب کیا میں تمہیں ڈیٹیلز بتاؤں کہ اس کے اندر کس کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. یہ خطرناک ہے تو مت بتائیے. اگر کرنل حبیب کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہ بنتا. اب کرنل حبیب کے مسئلے کے ساتھ یہ کمپلیکیٹڈ بن گیا ہے. You have an innocent citizen of yours جو who's being trapped. اور جو آپ کریں گے وہی انڈیا کرے گا. انڈیا بہت روتھلس ریاست ہے. انڈیا نے لوگوں کو ایکسیکیوٹ کیا. انڈیا نے آپ کو کونسلر ایکسیس نہیں دی تھی ان مینی کیسز جب آپ مانگ رہے تھے ٹو سم پیپل جن کے اوپر الزام یہ تھا کہ پاکستان سے آئے ہیں یہ ایز ٹیررسٹ. ان کو مارا بھی گیا اور ان کی لاشیں تک نہیں واپس کی گئی. تو اس سٹیج میں کیونکہ انڈیا نے ایک بندہ آپ کا کڈنیپ کر لیا جس کے اوپر وہ 6 ماہ سے کام کر رہے تھے اور ایک ان کی یہ ٹیکٹکس اسٹریٹجی کا حصہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اب لوگ سوچوں میں پڑ جائیں گے کہ جو آپ کریں گے وہی انڈیا کرے گا وہاں. ود رزلٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں سائڈز میں یادے بھی جیل میں رہے گا اور کرنل حبیب کو بھی وہ پکڑ کے رکھیں گے. روتھلس انوسنس از ناٹ این ایشو. ریاست کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں گلٹ اور انوسنس از ناٹ این ایشو. انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. اب وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اس کو بہت بڑا ایشو بنا لیا ہے کہ ہم ہر کچھ کریں گے, وی ول شیک دی ہیونز اینڈ وی ول ڈو دس اینڈ وی ول ڈو دیٹ. جنگ تو کر نہیں سکتے. کیس بھی ویک ہے اپنا, پتہ ہے ان کو کہ یہ جاسوس تھا, یادیو ہے. واٹ کین دے ڈو. ہندو ہارڈ لائنرز ہیں, پاکستان اینٹی پاکستان لائن لی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میجورٹی جو ہے ہارڈ لائنرز کی ہے. دے ہیو ٹو پلے ٹو دا گیلریز. اور یہ اندر کی بات وہاں ہر ایک کو کہیں گے کہ دیکھا ہم نے کیا کیا, ان کا پکڑ کے لے آئے, اب کر کے تو دیکھیں یہ. تو اگر یہاں کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کا فوری طور پہ جو ریاکشن ہے وہ کرنل حبیب پہ آئے گا. بٹ اسٹریٹ فارورڈ آئی ایم ٹیلنگ یو. بڑی ورنگ بات ہے سیٹھی صاحب. یہ جو پریڈکشن آپ نے کی ہے, آپ کی پریڈکشن اگر میں اس کو دہرا پاؤں تو پریڈکشن آپ کی یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر ایکسیس دے دی جائے گی, اور آپ کی پریڈکشن یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا, اور کسی سٹیج پر سواپ ہو سکتا ہے کرنل حبیب صاحب کی رہائی سے اور یا نہ بھی ہو, دونوں جیلیں کاٹیں گے. دیکھیے ایک اور بھی تو آپ نے سپائی پکڑا ہوا ہے نا, امریکن سپائی پکڑا ہوا ہے. کون ہے وہ جس کے اوپر الزام ہے فار سپائنگ فار امریکہ؟ بھول گئے آپ؟ ہاں شکیل آفریدی. یس شکیل آفریدی ہے نا, بالکل ہے. کیا وہ امریکہ اور انڈیا کے سپائز میں فرق ہے؟ میں صرف سوال آپ کے لیے کھڑا کر رہا ہوں. اس کو ایکسیکیوٹ تو نہیں کیا؟ نہیں ایکسیکیوٹ ہے. اس کو پتہ نہیں کتنی لمبی سزا ہوئی ہے, کتنا لمبا اس کا. تو اس کے اوپر بھی چارج تو سپائنگ کا ہے. سپائنگ کا ہے, بالکل ہے. اور ہسٹری یہ شو کرتی ہے کہ بہت سے لوگ پاکستانی بہت سے لوگ کنوکٹ ہوئے, انڈین نیشنلز, سینٹنس ٹو ڈیتھ, بٹ ڈیتھ سینٹنس واز ناٹ کیریڈ آؤٹ. ایک کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ شاید سینٹنس ٹو ڈیتھ اینڈ ڈیتھ کیریڈ آؤٹ, بٹ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس. میں اس کو چیک کروں گا. شمیم شیخ کی بات ہو رہی ہے, بٹ اس کے اوپر بھی ایک آدھ رپورٹ ہے, آئی ایم ناٹ شیور. بٹ آنیسٹلی یہ جو سپائی بزنس ہوتی ہے نا, اگر آپ دنیا کا ریکارڈ لے لیں تو یہ جرمنی used to execute spies. Okay. فائرنگ اسکواڈ وہی جہاں پکڑے وہیں کر دیتے تھے تاکہ کوئی ریکارڈ ہی نہ رہے انڈر ہٹلر. اور پہلے بھی اسپائز یوز ٹو بی شاٹ, اس سے کوئی شک نہیں ہے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار. مگر کولڈ وار کے دوران اسپائز یوز ٹو بی سواپڈ
spies used to have long prison sentences. اور روس اور امریکہ کے درمیان جو رائیولری تھی اور جو دشمنی تھی وہ ہسٹورک، ایبسولوٹلی نیوکلیئر قسم کی ایشوز تھے، مگر وہاں بھی اتنے اسپائز ایکسیکیوٹ نہیں ہوئے دونوں سائڈ سے. اچھا یعنی کہ I don't remember the record, مگر record will not show کہ there were too many spies were executed on both sides. ایک آدھ کا آپ کو شاید ریکارڈ مل جائے، but mostly served long prison terms. اوکے آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر. جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے وہ سامنے آ گیا، اور آپ کے خیال میں بھارت نے جب سے کلبھوشن یادو ہمارے پاس تھا دے ور آن اے لک آؤٹ، وہ ایک سازش تیار کر رہے تھے، اور بدقسمتی سے کرنل ریٹائرڈ حبیب صاحب ہی از فالن پرے ٹو اٹ. ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے مزید بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. خود کو دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ثابت کرنے والا ملک بھارت خود کس طرح کا غیر جمہوری رویہ اپنائے ہوئے ہے کشمیر کے اندر، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. بہت سے معاملات رہے. اب جو فاروق عبداللہ ہیں جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے بھارتی صحافی راجدیپ سردیسائی صاحب کو، اور ہم بہت امپریسڈ ہیں اس انٹرویو سے. پہلے یہ ذرا انٹرویو کے کچھ کلپس دیکھیے، پھر ذرا اس پہ سیٹھ صاحب سے بات کرتے ہیں. Wake up before it's too late. The situation is quite bad. Obviously you're losing Kashmir. You better wake up and start thinking on not a military solution, but think of a political way. Don't tell me that Pakistan is not a party to this problem. You have to talk to Pakistan also, whether you like it or you don't like it. کلپس آپ نے دیکھے. سیٹھی صاحب ہم اس کو یہاں پر لیا جا رہا ہے کہ دیکھیے اب تو وہاں پر فاروق عبداللہ صاحب بھی بول پڑے ہیں، اور اس کو ایک وہ کہا جا رہا ہے کہ ایز اف اس کے اندر ایک نیونیس کا ایلیمنٹ ہے کہ فاروق عبداللہ جن کو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، اور ان کا بڑا ٹلٹ رہا ہے، دہلی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے، تو یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی وہ سیپریٹسٹ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس سے مرعوب ہونا چاہیے. بڑی زبردست نئی بات ہے. نہیں نئی بات تو نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس فیملی کی ہسٹری ہے کہ ہیں وہ انڈینس، اور وہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے پاکستان کے اصولوں کے تحت اس کا ریزالو ہو، مطلب پاکستان کا حصہ بنے، یہ تو نہیں چاہتے ہو. پہلے وہ آٹونومی چاہتے تھے اور وہ استعمال کرتے تھے پاکستان انڈیا کانفلکٹ کو، شیخ عبداللہ صاحب، اور نہرو کے بڑے قریب تھے. اس کے بعد تھوڑے سے باغی ہو گئے جب سے نہرو چلا گیا، اور اس کے بعد وعدے پورے نہ کیے انہوں نے، اور پھر اپ اینڈ ڈاؤن رہا، کبھی ساتھ کبھی نہیں ساتھ. الیکشن بھی جیتنے تھے تو اس لیے کشمیری عوام کے پلس کے اوپر بھی ہاتھ رکھنا تھا، اور وہ دن بدن ایلینیٹ ہو رہے تھے، ناراض ہو رہے تھے ہندوستان کی سرکار کے ساتھ. تو اس لیے شیخ عبداللہ ان کے لیڈر تو رہے، مگر دوگلا پن کرتے رہے، ڈبل گیم کھیلتے رہے، ہپوکریسی کرتے رہے. الیکشنز کے دوران ایک موقف، اور ڈیورنگ when he was not in government تو پھر دوسرا موقف، and so on and so forth. اور پھر ان کے صاحبزادے اور ان کے صاحبزادے کے صاحبزادے، ایک طرف فاروق عبداللہ، پھر عمر عبداللہ، تو ان کی بھی اسی قسم کی گیم رہی ہے. کچھ عرصے تو فاروق عبداللہ ریٹائر ہو چکے تھے، بیسکلی دلی میں رہتے تھے، اور عمر عبداللہ جو ہے وہاں کولیشنز دوسری کشمیری جماعتوں کے ساتھ، جو کہ پرو آٹونومی بٹ اینٹی انڈیپینڈنس اور اینٹی پلیبسائٹ، ان کے ساتھ مل کے وہ ووٹ جیتتے رہے. مگر دن بدن وہاں حالات خراب ہوتے گئے، ود دا رزلٹ کے ایک سٹیج ابھی آئی تھی 2 سال پہلے، جب عمر عبداللہ نے بھی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی تھی کہ پاکستان سے بات کرنی پڑے گی، تھرڈ پارٹی سے بات کرنی پڑے گی. کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ جو بھی یہ چاہیں پاکستان کے جھنڈے نہیں جاتے وہاں سے. جب بھی موقع ملتا ہے تو کشمیری جہادی فورسز جو ہیں، یہ مجاہدین ہیں، وہ پھر پاکستان کا جھنڈا نکال کے دکھاتے ہیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، مگر وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ایز اے گریٹ سپورٹر اینڈ گریٹ فرینڈ اینڈ گریٹ الائی. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جتنا جھنڈا پاکستان کا تکلیف دے ہے انڈیا کے لیے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اٹس اے پولیٹیکل سلوگن، مطلب وہ نشتر چلاتے ہیں. ہاں، تو وہ فار دیٹ ریزن. اور جتنا وہ دکھاتے اتنا انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا غصہ چڑھتا ہے، اور پھر حالات اور خراب ہوتے ہیں. تو اب سچویشن وہاں یہ ہے کہ کوئی 1-2 سال سے اور بگڑ گئی ہے سچویشن. ہوتا یہ ہے منیب کہ ایک جنریشن جو ہے نا، یہ ریزسٹنس سٹرگلز کی ایک سائیکل ہوتی ہے ہسٹورک، تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تاکہ پریڈکشن پھر ویلیو بنتی ہے اس میں.
صرف میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا، میں ساؤتھ افریقہ کے اندر ریزسٹنس ہوئی، افریقہ میں بڑے ریزسٹنس موومنٹ چلے، انڈیپینڈنس کے لیے بہت کچھ ہوا پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار۔ ان میں سے ایک چیز نمایاں ہے کہ جو جنریشن پہلے کھڑی ہوتی ہے نا وہ بہت سیکریفائس دیتی ہے، اس کے بعد جو جنریشن آتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ سمر کرتی ہے، تیسری جنریشن جو آتی ہے وہ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر یہ اپ اینڈ ڈاؤن جاتا ہے۔ مگر جو اس کا دیکھیے گراف دو قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک گراف کی ایوریج لائن جو ہے وہ سیدھی جاتی ہے، اس کے اندر وہ ایسے 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 ہوتا ہے، مگر ایوریج جو ہے ایسے۔ دوسرا گراف ہوتا ہے وہ چڑھتا جاتا ہے اوپر، اور اس گراف کے اوپر ایسے 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 ہوتا ہے۔ تو کشمیر کا گراف فار آٹونومی، انڈیپینڈنس، ہیٹریڈ آف انڈیا وہ اوپر چڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ڈپس آتی ہے، اوپر جاتا ہے، ڈپس آتی ہے، مگر جو ایوریج ہے وہ اوپر جا رہی ہے، رائز کر رہا ہے، سر جا رہا ہے۔ تو دس از واٹ از ڈفرنٹ اباؤٹ کشمیر۔ اور جب آپ وہ ڈپ دیکھتے ہیں تو وہ جنریشنل ڈپس آتی ہیں۔ اس وقت ایک اپ سوئنگ آئی ہوئی ہے، اور یہ 2 سال سے یہ چل رہا ہے، اور یہ ایک نوجوان طبقہ جو کہ اس ایرا کا طبقہ ہے جس میں ٹویٹر بھی ہے، جس میں سوشل میڈیا بھی ہے، جس میں انٹرنیٹ بھی ہے، جس میں ساری دنیا آپ کے پاس گھر میں آ گئی ہے، کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ اور دنیا میں جو لبریشن موومنٹس ہو رہے ہیں، جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، جو ریزسٹنس ہو رہی ہے، وہ آپ کو بھی انسپائر کرتی ہے اور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو ریزسٹنس ہے وہ بھی دنیا تک پہنچے۔ اور ان کے پاس اب ایک ہیرو، ایک فائٹر، ایک شہید ہے، وہ ایک نہیں بہت سے ہیں، ان کے ہر گلی میں ان کے شہید ہیں، ان کے ہر جگہ پہ ان کے مارٹرز ہیں۔ اٹس اے لانگ لسٹ آف اٹ۔ دیکھیے جب 20، 30، 40 ہزار لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو جائیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں تو ایک ہیرو نہیں ہوتا، بڑے ہیرو۔ ہر گریو یارڈ کے اندر جو نا، ایوری گریو یارڈ از اے گریو یارڈ آف ہیروز۔ کتنی ایک خاندان کا ایک بچہ مارا جاتا ہے، دیٹ مینس 20-30 پیپل۔ اور انڈیا کی پاپولیشن کتنی ہے؟ کوئی وہاں بندہ نہیں ہے، نہ بندے کی ذات نہیں ہے جس کو تکلیف نہ ہوئی ہو بائی انڈین اپریشن اینڈ ریپریشن۔ یہ سچویشن ہے، اور کسی کا نیئر اینڈ ڈیئر ون مارا نہ گیا ہو، ایوری ون از افیکٹڈ۔ اتنا یہ کیا میں اب آپ کو بتاؤں۔ تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عبداللہ کا، شیخ کا، یہ اپنے فاروق کا یہ کہنا کہ پاکستان سے بات کریں، دیکھیں ایک نیا طبقہ، ارے بھائی نیا طبقہ تو ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے جو ریوولٹ کر رہا ہے، بہت ہو گیا۔ وہ ہر جگہ پہ یہ نیا طبقہ جو ہے یہ دے وانٹ چینج۔ اب کشمیر کا جو نیا طبقہ ہے اس کے اندر بلڈ بھی ہے نا بہت سا، اس کے اندر بلڈ فیوڈز بھی ہیں، فیوڈ جو ہے بٹوین کشمیریز اینڈ انڈینس۔ کشمیری جو کشمیر میں بھی نہیں ہے، جو انڈیا کے مختلف علاقوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں بچے، نفرت ہے فار انڈیا۔ وین ایور آئی گو ٹو انڈیا، جب میں ملاقات ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، کہیں حیدرآباد میں ہو جائے یا دلی میں ہو جائے یا کہیں بھی کوئی بچہ نظر آ جائے تو آ کے کہہ رہا جی میں کشمیر سے ہوں۔ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جی میں فلانی یونیورسٹی میں ہوں۔ اچھا کیسے آئے؟ بس فل آف ہیٹریڈ۔ تو ایلینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے انڈیا از لوزنگ کشمیر، اس کے لفظ۔ ارے عبداللہ بھائی، انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر۔ یہ پریزنٹ ٹینس نہیں ہے انڈیا از لوزنگ کشمیر، انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر۔ انڈیا لاسٹ کشمیر اے لانگ ٹائم اگو۔ انڈیا نیور ہیڈ کشمیر۔ بائی فورس اگر آپ کسی کو رکھنا چاہیں تو وہ جتنا مرضی آپ رکھ لیں۔ اب یہ ہے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ انڈین ریاست کے لیے جتنا بھی خون شیڈ کیا جائے کم ہے۔ انڈیا از اے ماڈرن نیشن اسٹیٹ، اور وہ بھی ایک ماڈرن نیشن اسٹیٹ جو اپنے بارے میں بہت بڑے خیالات رکھتی ہے، ایز اے ہیجمونک نیشن اسٹیٹ، ایز دا ریجنل ہیجمون۔ وہ تو چائنا کو نہیں کچھ سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہماری ایک سویلائزیشن ہے۔ وہ تکلیف وہاں یہ ہندو ریسرجنس کیا ہے؟ ہندو ریسرجنس یہ ہے کرسچین بامب، جوئش بامب، پھر اسلامک بامب، تو کہاں گیا پھر چائنیز بامب، یلو بامب، کنفوشس کا بامب، بدھے کا بامب، تو ہندو سویلائزیشن کا بامب کہاں گیا؟ اس لیے یہ اسمائلنگ بدھا ٹیسٹنگ ہوئی تھی، اس لیے ایک سویلائزیشنل اپروچ انڈیا کی مڈل کلاسز نے اختیار کی۔ تو میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت کچھ ہو رہا ہے۔ انڈیا ول نیور گیو اپ کشمیر۔ انڈیا سیٹل ضرور کرے گا، بٹ سیٹلمنٹ بھی ہوتی ہے وار کے بعد، وار سے پہلے سیٹلمنٹ کوئی بھی نہیں کرتا۔ مجھے بریک لینی پڑی یہاں پر، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بریک سے ہم واپس آئیں گے کچھ بات اس حوالے سے ہوگی، لیکن ایک بہت اہم ایشو ڈسکس ہوگا۔ آصف زرداری صاحب کے دوست غائب ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بریک کے بعد بات ہوگی، میں ساتھ رہی۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جس میں سیٹھی صاحب نے بڑی کلیئرلی یہ بتایا ہمیں کہ
انڈیا نیور ہیڈ کشمیر، اللیگل آکوپیشن ہے کشمیر کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انڈیا ول نیور گیو اپ کشمیر۔ سیٹھی صاحب اس کی ذرا وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ بالکل وضاحت سے مراد میں بتاؤں کیا میرا مطلب ہے۔ انڈیا اس قسم کی سیٹلمنٹ آپ کے ساتھ کرے گا جس قسم کی سیٹلمنٹ وہ جنرل مشرف کے ساتھ تیار ہو گئے تھے واجپئی صاحب، کہ کشمیر کا سٹیٹس کو جو ہے اس کو پکا کر دیا جائے، 50 سال کے بعد اس ایشو کو پھر کھڑا کیا جائے کہ جی کیا فائنل سٹیٹس کیا ہوگا۔ ابھی فائنل سٹیٹس کی بات نہ کریں، ابھی بارڈرز کھول دیں، آنا جانا شروع کر دیں بٹوین دا ٹو کشمیرز، کشمیریز کو یونائٹ ہونے دیں، مگر جو سٹیٹس ہے سو کالڈ لیگل سٹیٹس یا سٹیٹس کو جو ہے اس کو تبدیل نہ کریں۔ سٹیٹس کو سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے یہ انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے، پاکستان کہتا ہے یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، آپ اپنا موقف رکھیں، ہم اپنا موقف رکھتے ہیں، مگر کشمیر دونوں کشمیریوں کو ملا آنے جانے دیں، اور اس کو ایز این ایشو آف کنٹینشن نہ بنایا جائے۔ اس کو فل اٹانومی بھی ہم دے دیتے ہیں، آپ بھی اپنی اٹانومی دے دیں، یہ ایک اٹانومس ریجن بنا دیا جائے اور کوئی جوائنٹ ساورنٹی کر لی جائے اس کے اوپر، مگر سٹیٹس کو نہ چینج کیا جائے۔ یہ دس واز دی پرپوزل، اور یہ پرپوزل کا یہ تھا کہ جی 50 سال کے بعد بات ہوگی۔ یہ وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہ تھا جنرل مشرف کی جو پرپوزل تھی جو واجپئی صاحب آگے لے جا رہے تھے، جس کے بارے میں خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب پہ بڑے کھلا لکھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیٹ از ناٹ گیونگ اپ کشمیر، دیٹ از ریٹیننگ کشمیر انڈر اے نیو فارمولا۔ گیو اپ کشمیر کوئی ریاست ماڈرن اسٹیٹ، چھوٹی سی بھی افریقہ کی اسٹیٹ نہ ہو، ایک قبائلی اسٹیٹ نہ ہو، وہ ایک اتنی سی انکلیو جو ہے وہ نہیں دیتی، لڑائی سے بغیر وہ دیتی نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کی جگہ پہ آپ کو کچھ مل جائے تو سواپ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ چائنا نے اپنے سارے بارڈر علاقے ان کے ڈسپیوٹ سے رشیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور ابھی بھی ان کے ڈسپیوٹس ہیں آن دا آئلینڈز ان دا سی آف ود جاپان اینڈ ود کوریا اینڈ ادرس۔ چائنا ہیز آلویز ٹرائی ٹو سیٹل اٹس ڈسپیوٹس جہاں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے۔ آپ یہ لائن ڈیمارکیٹ کر لیتے ہیں، یہ علاقہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے، چلیں یہ آپ لے لیں، یہاں یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، یہ ہمیں مل جاتا ہے، تاکہ کوئی لین دین ہو جائے اور وہ سیٹل ہو جائے سب کچھ۔ یہاں لین دین کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہاں تو مسئلہ پاکستان یہ کہتا ہے پلیبسٹ، یا یہ سارا ہمارا ہوگا یا سارا آپ کا ہوگا۔ لین دین تو وہ ہوتی ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات ہم کرتے ہیں نا، ان کو دے دیں آزادی، آزادی نہیں، مطلب ان کو آزادی، مطلب ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق تو دیں۔ سیلف ڈٹرمنیشن کا حق نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائیں، نیچرلی مطلب یہ کہ ان کو پلیبسٹ ہے نا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن وایا پلیبسٹ، ایگزیکٹلی a plebiscite to determine whether you will be part of India or part of Pakistan۔ یہ نہیں کہ آپ آزاد ریاست ہوں گے، یہ ریزولوشن نہیں ہے۔ اچھا، اب کشمیری یہ ریزولوشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی گیو اپ کرے اور انڈیا بھی گیو اپ کرے اپنا موقف، اور وہ آزاد ایک ریاست بن جائے۔ اب میرا خیال ہے پاکستان کو تو لانگ ٹرم میں اتنا پرابلم نہیں ہے، وہ اگر انڈیا دینے کے لیے تیار ہے تو پاکستان بھی تیار ہو جائے گا، چلیں انڈیا کا حصہ نہ رہیں، ہمارا نہیں بنتے تو نہ صحیح، مگر پرابلم ہے نا، اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ہیں وہ سارے علاقے انٹیگریٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اسی طریقے کے ساتھ کشمیر میں جو پرانے کشمیر کے علاقے تھے لائک جموں اینڈ لداخ، وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں ود دی انڈین اسٹیٹ۔ اب ان کو وہاں سے چھیڑنا پرابلم بن جاتا ہے آفٹر 70 ایئرس، وہ ایک نئے ایشوز بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے کشمیر کی سولوشن از ناٹ پاکستان وننگ اور انڈیا لوزنگ، اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن فار بوتھ، اور اسپیشلی اٹ ہیز ٹو بی اے ون ون سچویشن فار دا کشمیریز۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے انڈیا از لوزنگ کشمیر، فاروق عبداللہ، انڈیا ہیز لاسٹ کشمیر۔ کوئی ماڈرن ریاست اپنا علاقہ نہیں دیتی، جنگ کر کے چھین لے، ویری گڈ۔ اگر آپ آپریشن جبرالٹر 1965 میں کامیاب ہو جاتا اور آپ چھین لیتے ان سے تو سٹیٹس کو بن جانا تھا۔ اگر پارٹیشن کے وقت فوراً بعد جب آپ وہاں گئے تھے، اگر آپ وہ کامیابی سے ان سے چھین لیتے، ہاں جو پہلی وال تھی، تو آپ کا ہو جاتا، پھر اس کو سٹیٹس کو، وہ نیا سٹیٹس کو بنتا جو وہاں اس وقت لائنز بنتی، جیسے آپ نے آزاد کشمیر اور گلگت آپ کے حوالے آ گیا، تو یہ اسی وقت ہوا نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مشکل ہو گیا ہے، وہ روڈیمنٹری ایریاز تھے، اب جو جنگ ہوتی ہے وہ فوراً جہاں ڈیفیٹ کی بات آتی ہے نیوکلیئر کی طرف چلی جاتی ہے، اس لیے پھر بگ پاور اسٹاپ گیٹ ان دا گیم۔ اس لیے آپ تھرڈ فورسز، جہاد تھرڈ فورسز سے آپ کریٹ کرتے ہیں اوپننگز، اور دوسری طرف سے ٹیررزم کو وہ اسپانسر کرتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ نئے طریقے ریاستوں کے ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے
کہ انڈیا کے اندر انڈیا کے لبرلز، انڈیا کے گریٹ ڈیموکریٹس وہ کشمیر کی آزادی نہیں، کشمیر کی اٹانومی یا کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کی رائٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے. اگر وہ کھڑے ہوں تو شاید کشمیریوں کو حق آزادی اگر نہ بھی ملے مگر حق رہنے کی اور عزت کی اور کمائی کی اور وہ سارے حق کم از کم زندہ رہنے کا حق تو رہے نا. عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا حق مل جائے، جو کہ ہندوستان کی ریاست خصوصاً ہندو ریاست نہیں دے رہی ان کو، ڈینائی کر رہی ہے انہیں. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.